अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम जब बात करते हैं ताजर की, ताजर बरादरी की और उनके मसाइल की और उसको अपने शो और सेगमेंट का हिस्सा बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है बल्कि उनके जो मसाइल हैं उसको भी देखने को मिलते हैं। ताहम आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्सेशन के हवाले से कि क्या मसाइल हैं। एक तरफ नाजरीन एक बिल्डर अपनी प्रोजेक्ट खड़ा करता है, उसके बाद एजेंट्स होते हैं, रियल एजेंट्स, जो कि उसको बेचते हैं और एक अहम रोल जो है वो अदा करते दिखाई देते हैं। अब वो भी परेशान हो गए हैं और उन्होंने मुल्की सतह का, जी हाँ, मुल्की सतह पर इजलास बुलाने का फैसला किया है क्योंकि माजी के कुछ टैक्सेशन के मसाइल हैं और अब मज़ीद तजवीज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं कि जी अब आइंदा बजट के अंदर जो है वो चीज़ें भी शामिल की जाएंगी। ये कौन से टैक्सेशन हैं जिससे ये परेशान दिखाई देते हैं प्रॉपर्टी एजेंट्स, उसके ऊपर बात करते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट डफलेरिया के जौहर इकबाल साहब। उनसे हम तफसीलात भी जानेंगे और मौक़िफ़ भी उनका जानेंगे कि आखिर क्या मसला है कि वो ये कहते हैं कि जी अब प्रॉपर्टी से जो सरमायाकारी इस मुल्क में आती थी, बाहर से पैसा इस मुल्क में आ सकता था, अब वो बंद हो गया है। और अब जो हॉरेबल चीज़ है जो वो बात कर रहे हैं कि जनाब अगर इस तरह की टैक्सेशन नहीं रुकती तो सरमाया दुबई और दीगर ममालिक में मुंतकिल हो रहा है। बहुत शुक्रिया जौहर इकबाल साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि माजी के कौन से ऐसे टैक्सेशन के मसाइल हैं जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर आपने मुल्की सतह का इजलास बुलाने का फैसला किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके तवस्सुस से जो है वो मैं ये बयान करना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कि एक्चुअली आप ये देखें कि मुसलसल ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो पिछले 2 साल से जो है वो लॉकडाउन की पोजीशन में चला गया है और इसमें सरमायाकारी ना होने के बराबर रह गई है और उसके अंदर तमाम तर चीजें जो हैं वो इतनी नाकिस पॉलिसीज और दूसरा ये कि स्टेक होल्डर्स को जो है थोड़ा हम ये चाहेंगे जौहर इकबाल साहब थोड़ा सा इसको ब्रीफली बताएं आखिर क्या पॉलिसी है जिसकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग भी एक बैकबोन रखते हैं इन तमाम प्रोजेक्ट्स को सेल करने के अंदर ना, तो अब जब सरमाया ही नहीं आएगा, बिकेगा ही नहीं और टैक्सेशन के किन मसाइल का सामना है हम चाहेंगे कि उसको ब्रीफली बताएंगे। भैया ये मसाइल हैं, इसका हम ये शिकार है, आप बता दें हम कैसे काम करें। जी अली रजा साहब, देखें सबसे पहले तो जो है वो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें ये मौका फराहम किया कि हम जो है मुक्तदर हलकों और प्राइम मिनिस्टर साहब तक जो है वो अपने तमाम रियल एस्टेट एजेंट्स की जो है वो आवाज़ पहुंचा सकें। देखें इस वक्त जो है वो 40 से 50 लाख घराने हैं जो कि रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं और जो ये काम करते हैं पूरे पाकिस्तान में। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले जो एक ऐसा टैक्स जो कि डीम रेंटल मतलब एक तसरुआती रेंट का जो है वो 7E की सूरत में लगा दिया, जिसमें आज ही की मैं आपको डेवलपमेंट बता दूं कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट जो कि कोयटा बेंच है उसने 7E को जो है वो खत्म कर दिया है और इसको जो है गैर मंतकी गैर जो है वो टैक्स करार दे दिया है कि डीम रेंटल मतलब प्लॉट के ऊपर तसरुआती रेंट जो है वो किस तरीके कार से जो है लिया जा सकता है। और जबकि पूरे पाकिस्तान में 90% मुसलमान जो है वो अपनी हर प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो 2.5% ज़कात देते हैं। तो ये हमारे जो है एक साबका जो है गुजरे हैं फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने डीम रेंटल इनकम पे जो है वो टैक्स लगाया, तसरुआती 1% जो है वो ज़कात के पैरेलल एक टैक्स लगा दिया। मतलब जौहर इकबाल साहब अगर आसान लफ्जों में समझना चाहूँ कि जनाब किसी की एक प्रॉपर्टी है, एक प्लॉट है, अगर वो उसका मालिक है तो उसको सालाना तौर पे उस प्रॉपर्टी की मालियत के हिसाब से 1% टैक्स देना है सरकार को। जी बिल्कुल इसी तरह से भले वो इस्तेमाल करे, वो किसी और को दे ना दे कुछ ना करे मगर उसको टैक्स देना है। देखिए प्लॉट तो किसी भी सूरत में DHA के अंदर या कहीं भी जो है उसका तो कोई रेंटल जो है इनकम आती ही नहीं है ना, जिसके ऊपर जो है वो 1% जो है सालाना टैक्स लगा दिया है। अच्छा जौहर इकबाल साहब, अब ये मामला है, अब इसके ऊपर ये बात करना कि जी सरमायाकारी रुक गई है और इसके ऊपर आ नहीं रही, ये इतना बड़ा मैटर है। 1% सरकार अगर मांग रही है, उसके कौमी खजाने में नहीं है पैसा, वो कोशिश कर रही है कि जी मिल के स्टेक होल्डर सब मिलकर जो है वो इसके ऊपर जो है वो चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएँ, तो इसको इतना बड़ा मसला क्यों बनाया जा रहा है कि मुल्की सतह पर इजलास बुलाने की बात कर रहे हैं आप? देखिए हम मुल्की सतह पर इजलास इसलिए बुला रहे हैं कि सिर्फ रियल एस्टेट जो है वो सिर्फ प्लॉट बेचना और प्लॉट लेने का नाम नहीं है, बल्कि इसके साथ जो है 42 से 45 इंडस्ट्रीज वाबस्ता हैं। पूरे का पूरा जो है वो एक सेक्टर को जो है वो आपने रोक दिया है
اس کے اندر اوورسیز پاکستانیز جو ہے آپ کا پیسہ بھیجتے تھے پاکستان کے اندر، ریمیٹنس آتا تھا، اس کا 60% پیسہ جو ہے وہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں جو ہے وہ انویسٹ ہوتا ہے. اور گورنمنٹ نے پالیسیز ایسی بنا دی کہ 1% یہ ڈیم رینٹل انکم لگا دیا. اس کے بعد جو ود ہولڈنگ کا جو پیریڈ تھا وہ 4 سال تھا، اس کو بالکل ختم کر دیا، اس کو 1% سے 3% کر دیا. 236K کو بھی جو ہے وہ 1% سے 3% کر دیا. تو یہ ایک آپ یہ دیکھیں ایک فوری طور پر ایک چلتی ہوئی انڈسٹری جو کہ ریئل اسٹیٹ کی صورت میں 40 سے 45 انڈسٹریز اس کے ساتھ وابستہ تھی، ان سب کو پچھلے 2 سال میں جو ہے وہ آپ نے بالکل بلاک کر دیا. بلکہ یہاں تک میں کہوں گا کہ پوری دنیا سے لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، لیکن پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اب تک جاری ہے. نہیں جوہر اقبال صاحب، جملہ لفظ بڑا استعمال کیا ہے، بڑا مزیدار ہے کہ جی لاک ڈاؤن اب بھی جاری ہے. ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، دیکھیں مطلب میں یہ بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ جناب کوئی بھی ملک ہوتا ہے ادھر وہاں پر تجارت کی جاتی ہے تو تاجروں سے ٹیکس لیا جاتا ہے نا، تو اس کے اندر اتنا بڑا ایشو کیوں بنایا جا رہا ہے آپ لوگوں کی جانب سے؟ ٹیکس دینے کے لیے جو ہے وہ ہم سب لوگ جو ہے لا ابائڈ سٹیزن ہیں، ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن ٹیکس لینے اور ٹیکس کو مرتب کرنے کا ایک میکنزم ہے. جو 1% آپ لیتے تھے اس کو آپ نے 3% کر دیا. ود ہولڈنگ جو پہلے 6 سال تھا پھر اس کو 4 سال کیا، اب آپ نے اس کو بالکل ختم کر دیا. مطلب اگر کسی کو بھی کوئی جائیداد وراثت میں بھی ملی ہے تو اس کو سے بھی آپ جو ہے وہ 100% ٹیکس لے رہے ہیں. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پراپرٹی کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی کام نہیں ہو پا رہا، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. ایک تو آپ کی جو ہے کرنسی کا ڈی ویلیویشن ہونا، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے ٹیکسز کا بڑھنا. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اپنا کائبور ریٹ جو ہے وہ 22% کر دیا انٹرسٹ کا. پورا پاکستان جو ہے بغیر کام کرے، بغیر کسی اس کے جو ہے وہ بینکوں میں پیسہ رکھ رہا ہے، اور صرف جو ہے وہ انٹرسٹ بیس جو ہے وہ اکانومی بن گئی ہے کہ بینک میں پیسہ رکھو، صبح جو ہے وہ گھومو پھرو، ہر مہینے جو ہے وہ انکم آ جائے گی. کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو رہا پاکستان. مطلب کاروباری سطح کو میچور کرنے کے بجائے اس طرف اس کا رجحان اور اس طرف سہولیات جو ہے وہ زیادہ ایک عام آدمی سمجھ رہا ہے کہ اس طرف ایزی منی کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جی سود کا سسٹم بینکنگ کے ساتھ وہ انگیج ہو جائے، بلکہ دوسری جانب جو تجارت ہے اس کو جو ہے وہ موٹیویشن نہیں مل رہی. اور پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ کون سے ملک میں جو ہے 22% کائبور کا اور پھر لینڈنگ تو وہ 25 سے 26% ٹیکس پہ جو ہے وہ انٹرسٹ کے اوپر پیسہ لینے کے بعد کون سا کاروبار جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ کوئی سا بھی کاروبار نہیں ہو سکتا. اچھا آپ اس ریئل اسٹیٹ کے ایک اہم بڑا بزنس ہے، اس سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے بڑے لیول پر، اور صحیح کہہ رہے ہیں، بجا فرما رہے ہیں کہ مختلف الٹرنیٹیو اس کے ساتھ بہت ساری انڈسٹریز، بہت ساری صنعتیں ہیں، سیمنٹ لینا ہے، لوہا ہے اور دیگر صنعتیں ہیں وہ بھی جڑی ہوئی ہے بڑی تعداد میں. مگر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس کے اندر آپ نے ایک اور بات کی ہوئی ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دبئی منتقل ہو رہا ہے، دیگر ممالک میں جو انویسٹرز ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، وہ اپنا سرمایہ یہاں پر ختم کر کے کام لپیٹ کے دبئی کی طرف اور دیگر ممالک کی طرف رخ کر رہے ہیں. دیکھیں سرمایہ دار جو ہے وہ کہیں کسی کے لیے بھی نہیں رکتا ہے. یہ تو ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس سرمایہ ہے، وہ تو دنیا میں کسی بھی جگہ پر جو ہے کام کر لے گا جا کے. آپ کے سامنے موجود ہیں یہ جو ہر 2 سال 3 سال بعد لیکس نکل کر آتی ہیں، تو وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ دبئی جا رہا ہے. ہر اس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹر جو ہے وہ پیسے کو جائز ناجائز طریقے سے دبئی جو ہے وہ شفٹ کرتا ہے، اور دبئی کے اندر جو ہے وہ پروجیکٹ پہ پروجیکٹ بنتے چلے جا رہے ہیں. نہیں ایک اگر پاکستانی انویسٹرز کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ آپ تو اس بزنس اور اس معاملات کے اندر بڑے ان ہیں اور نمائندہ تنظیم ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی آپ کی، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت رجحان کتنا ہے، کتنے فیصد اگر ہم بات کرنا چاہیں، ایک فیگر، ایک آئیڈیا لینا چاہیں آپ سے کہ کتنے لوگ یا تو سوچ رہے ہیں یا منتقل ہو گئے ہیں یا منتقل ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا علی صاحب کہ لوگ منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جس کو موقع مل رہا ہے جائز ناجائز جس طریقے سے بھی پیسہ بھیجنے کا
وہ پاکستان سے پیسہ ناظرین نکال جوہر رہا صاحب ہے ایک اور سیکنڈ دبئی مجھے میں ٹائم دیجیے جو گا. ہے میں انویسٹ ناظرین کر اور رہا ہے. منتخب لوگوں سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت ہی ہاربل سچویشن ہے کہ اگر آپ آسانیاں پیدا نہیں کریں گے تاجر برادری کے لیے جس کو یہاں پر تجارت کرنی ہے, فنڈز لے کر آنے ہیں, اور پھر جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جی قومی خزانے کو بھرنا ہے, اس کے اندر بہتری لانی ہے, تو جب اگر تجارت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی یہ سوچ بن رہی ہوگی, وہ پریشان دکھائی دے رہے ہوں گے, تو المیہ ہے, بڑا سوال ہے جو میں چھوڑ رہا ہوں اتھارٹیز کے لیے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, دیکھیں جی خزانے بھرے ہوئے نہیں ہیں, پیسہ چاہیے سرکار کو سسٹم کو چلانے کے لیے, چیزوں کو چلانے کے لیے. ان کے ٹیکسیشن میں نرمی نہیں ہوتی, پھر کیا لائے عمل ہوگا آپ لوگوں کا؟ دیکھیں ہمارا پھر لائے عمل یہ ہوگا کہ ہم روڈوں کے اوپر ہوں گے. 50 سے 60 لاکھ گھرانے ہیں جو کہ جو ہے بے روزگاری کی دلدل کی طرف جو ہے وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. مطلب اگر ہمارا کام ہی نہیں ہوگا, ہمارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, تو ہم تو پھر اپنے آفیسز کی چابیاں جو ہے وہ ان کے حوالے کریں گے اور ہم روڈوں پہ ہوں گے. ہم ان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خاص طور پہ کراچی کے اندر جس ایریے کو ہم لیڈ کرتے ہیں وہ پورا کا پورا سی سائیڈ ایریا ہے. دبئی میں ایسی کون سے جو ہے وہ چیزیں نکل آئی ہیں, صرف ایک پالیسی ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر سے پیسہ جو ہے وہ دبئی کے اندر آ رہا ہے. تو ہم وہ پالیسیز جو ہے وہ کیوں نہیں دے سکتے؟ اچھا اگر میں اپنے جاننا چاہوں اوورسیز جوہر اقبال صاحب, پاکستانیز شاید کو. کوئی سن رہا ہوگا, وہ پالیسیاں سی کیا ہیں کہ جی وہ دیکھیں اٹریکٹ کر رہی ہیں تاجر کو؟ دیکھیں وہ پالیسیز یہ پالیسیز ہیں کہ جو دبئی دیتا ہے, کہ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ہر چیز کے اندر سہولت پیدا کی جاتی ہے, گولڈن ویزے دیے جاتے ہیں, انہیں نیشنلٹیز دی جاتی ہے کہ وہ اگر اتنا پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں, چاہے وہ دبئی ہو, چاہے وہ ٹرکی ہو, چاہے وہ جو ہے آپ کا سری فیسلٹیشنز کیا لنکا ہیں ہو, جو ہر جگہ ادھر کی جو ہے. سرکار دے رہی ہے اور ادھر کی سرکار نہیں دے پا رہی, میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں. سر ہماری سرکار تو جو ہے وہ اس وقت اس کے سامنے صرف اور صرف جو ہے ریئل اسٹیٹ ایک ایسا جو ہے وہ سیکٹر ہو گیا ہے جس کے اندر وہ چاہتی ہے کہ ہر طریقہ کار سے جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا جائے. مطلب باقی کسی سیکٹر کو جو ہے وہ نہیں دیکھ رہی. جو سیکٹر جو ہے وہ گرو کر رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, ان پہ کسی قسم کا جو ہے وہ ٹیکس نہیں لگ رہا. صرف اور صرف ایک ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایسا ہے جو اگر چل رہا تھا تو اس کو بھی سٹاپ کر دیا. اچھا اب دیکھیں بات یہ ہے جوہر اقبال صاحب کہ دیکھیں ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ جناب یہ مسئلہ آپ کا کھڑا ہے, دوسری جانب اب سرکاروں کو بھی ٹیکس چاہیے. کیا آلٹرنیٹو طریقہ ہے, کیا ایسا طریقہ ہے کہ جس سے سرکار بھی مطمئن ہو سکے, وہ ٹیکس لے سکے اور آپ لوگوں کو بھی پریشانی کا سامنا نہ ہو؟ ایک ون ون پوزیشن ہے, کوئی نظر آ رہی ہے, کیا سجیشن ہے؟ دیکھیں ون ون پوزیشن یہ تھی کہ ان کو جو ہے اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے ایک جو ہے وہ دینا ہوگا, جو کہ انہوں نے پچھلے بجٹ میں جو ہے پوسٹ بجٹ کے اندر یہ رکھا تھا کہ جی $1,00,000 تک اگر کوئی جو ہے وہ پیسہ ریئل اسٹیٹ کے اندر پاکستان میں لے کر آتا ہے تو اس سے کسی قسم کا جو ہے کوئی ٹیکس یا کوئی جو ہے پوچھ گچھ نہیں ہوگی اوورسیز پاکستانیز اگر پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے اندر لے کر آتے ہیں. تو یہ اس طرح کی اسکیمیں, اس طرح کی چیزیں, اور خاص طور پر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان وہ کنٹری ہے کہ جس کے اندر ہر سال جو ہے وہ لاکھوں گھروں کی شارٹیج ہے, اور اس کے اندر مطلب ہم وہ بدقسمت جو ہے وہ سیکٹر کے اس وقت جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جس کے اندر شارٹیج ہے اور ہم وہ پوری نہیں کر پا رہے اور اس کے اوپر ٹیکسز لگا کے اور مزید ختم کر رہے ہیں اس کو. ایک بہت ہی اہم اور لاسٹ کامنٹ لینا چاہوں گا جوہر اقبال صاحب, مطالبات کیا ہیں سرکار سے, حکومت سے, وفاقی حکومت سے, کیا مطالبات ہیں, کیا اپیلیں ہیں؟ سر ہمارے مطالبات, ہمارے علی صاحب صرف اور صرف سمپل سادہ مطالبات ہے کہ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جو یہ آپ نے 7E امپوز کیا ہے, جو کہ آپ نے جو ہے ایک زکوٰۃ کے پیرلل سسٹم جو ہے وہ نافذ کر دیا ہے, اس کو ختم کیا جائے. ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنی سیکنڈ پراپرٹی کے اوپر جو کہ وہ یوز نہیں کرتا اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے اس میں یا بینکوں کے تھرو دیتا ہے. تو یہ ایک پیرلل سسٹم کے طور پر 7E ختم کیا جائے, اور آج ہی اس کو بلوچستان ہائی کورٹ میں اڑایا ہے. تو ہماری سپریم کورٹ سے بھی استدعا ہے, اور بلکہ ہماری تو جو ہے وہ خاص طور پہ آپ کا پرائم منسٹر صاحب سے استدعا ہے کہ اس کو جو ہے بجٹ کے اندر آپ ختم کریں چاروں صوبوں سے. بہت شکریہ جوہر اقبال صاحب, پریزیڈنٹ تھے ڈفکلیریا کے ڈیفینس اینڈ کلفٹن ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن, نمائندہ تنظیم ہیں, اور اپنا موقف پیش کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ جناب اب صورتحال اس طرح ہے کہ لوگ سرمایہ منتقل کرنے کی جو ہے وہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, کر رہے ہیں, اور ایک ہاربل سچویشن ہے.
ٹیکسز کے جو نظام کو اس بار دیکھنا پڑے گا، اور انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے جو ہے وہ التجا کی ہے کہ آئندہ بجٹ کے اندر اس معاملے کو لازمی دیکھیں۔ ناظرین، اہم ایشوز ہوتے ہیں، ہم تاجر برادری کے جو مسائل ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے ایوان بالا اور اتھارٹیز تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاہم وقت ہوا ہے ناظرین ایک بریک کا، آپ بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔